अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जो नेशनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कुछ माह से हम यही देख रहे हैं जिस तरीके से पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ जलसे जुलूस हो रहे हैं। अपोजिशन जमातें अपने ही स्टांस के ऊपर खड़ी हैं। वो ये कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की जो डेवलपमेंट है उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत है। और क्या इस बयानिए से ये साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं बल्कि उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इख्तलाफ है? और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान से साहब से इख्तलाफ है तो वो किस वजह से है? क्या इन्फ्लेशन और इसके सिर्फ एक इन्फ्लेशन रीज़न होना क्या काफ़ी है किसी भी वज़ीर आज़म से इस पर अपना एक जो है इख्तलाफ होना? क्या वजूहात हैं? क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन जमातों ने अपना स्टांस जो है बेहतर तरीके से जो है सामने रखा है या नहीं? या फिर जो एक इस्तीफ़ों के हवाले से बातचीत अब हम सुन रहे हैं अपोजिशन जमातों से कि इस्तीफ़े जो है वो प्रेजेंट कर दिए जाएंगे, तो क्या इस्तीफ़ों के हवाले से अंदर तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज में ही एक यूनिटी नहीं है? और बिलावल साहब के इस्तीफे जो हैं क्या वो किस तरीके से, क्या वो मुल्की बहरान के लिए कोई एक नया स्टांस पेश कर पाएंगे या नहीं? और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिन्होंने ये इनिशिएटिव की बात की थी, क्या उनके जो मेंबर्स हैं वो कब इस्तीफे सबमिट करते हैं? और अगर वाकई हुकूमत को घर भेजना ही एक एजेंडा है तो फिर क्यों आखिर इस्तीफे अब तक नहीं दिए गए? क्यों इसकी डेडलाइन जो है मजीद बढ़ती जा रही है? और इसके ऊपर जलसे जुलूस के ऊपर अगर हम आते हैं तो जलसे जुलूस से कोई भी हुकूमत नहीं जा सकती, ये तो बहुत ही क्लियर है। दूसरी जानिब मुल्क पे हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक पेशावर में अटैक हुआ मासूम बच्चों के ऊपर, एपीएस अटैक, उस पर डिस्कशंस, साथ ही साथ सकूत ढाका भी जो है हमारे लिए बिल्कुल भूलने के, हम उसको कभी भी इस इंसिडेंट को नहीं भूल सकते। और जो हमारा मक्कार दुश्मन है आज भी कई चालें चलता आया है और चालें चल रहा है। जिस तरह हमने देखा कि EU इन्फो लैब ने किस तरीके से बुरी तरह एक्सपोज किया भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना के खिलाफ किस तरीके से पाकिस्तान को मलाइन करने की हर नई साजिश की गई, ना सिर्फ मीडिया के प्लेटफॉर्म से बल्कि एनजीओज की तरफ से भी, और बहुत सारे गोस्ट मीडिया आउटलेट्स के अलावा न्यूज वेबसाइट्स, ट्विटर अकाउंट्स, सोशल मीडिया के ऊपर भी हमेशा ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया इंडिया की तरफ से जिस पर पाकिस्तान को वीक दिखाने की कोशिश की गई, ना सिर्फ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बल्कि पाकिस्तान में FATF की अगर हम बात करें तो वहां पर भी भारत की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग रही है। और क्या हमारे मुल्क में जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्या वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की चाल थी या हमारी इंटरनल भी इसमें कुछ मसले मसाइल थे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हों, चाहे वो हमारे रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हों? क्या मामला है, इस पर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज खान स्वाति साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थीम, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस वक्त आसिफ भाषानी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है। आपको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। आप सबको प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और सबसे पहले मैं एजाज खान स्वाति साहब आपसे जानना चाहूँगी, APS अटैक के बारे में जो है हम इजहार कर रहे हैं अपना एक दुख पूरे मुल्क में सब में जो है देखा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। देखें, APS एक अजीम सानहा जिसने हमारी कौम की रूहों तक को झंझोड़ दिया था। और मुझे याद नहीं है ये जब वाक़या हुआ था तो उस वक्त मैंने कोशिश की कि हम ज़रा हिस्ट्री में जाके देखें कि इससे पहले भी कभी इस तरह हुआ कि 100 से ज़ायद बच्चों को इस तरीके से गले काटे गए, शहीद किया गया। तो मेरे ख्याल से ऐसा ज़िंदा बच्चों को इस तरीके से मारने का वाक़या तो शायद इस इंसानी तारीख़ में नहीं मिलता। ये वो मौका था जिसमें हमें एक कौम बनकर मुत्तहिद होना था और आगे इस मुल्क को आगे लेके जाना था। बदकिस्मती से हम आज भी शायद वो मुत्तहिद ना हो पाए उस कौम की तरह जो हमें यूनिटी दिखानी चाहिए थी, वो कौम हम नहीं बन पाए। और जैसे आपने कहा कि हमारा दुश्मन वो इतना जालिम और सफाक है कि वो तो किसी चीज़ पर उसकी तरफ से बैद नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हम वो कौम नहीं है जो हमें बनना चाहिए। तो अब भी मौका है इस मुल्क में हमारी फोर्सेस ने, सिविल सोसाइटी ने, आर्मी ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने, ट्रैफिक के हमारे लोग, सरकारी अफसर, डॉक्टर्स ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें उनकी कुर्बानियों की लाज रखनी होगी। ठीक है डॉक्टर थीम, आप क्या कहना चाहेंगे APS अटैक के हवाले से? APS अटैक जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो अगर सबसे ज़्यादा कोई दर्दनाक और अलमिया है तो APS का अटैक है, क्योंकि उसमें 100 से ज़्यादा जो मासूम बच्चे हैं उनको शहीद किया गया, जो स्कूल अपनी तालीम लेने गए थे लेकिन वापसी पे उनको जो है वो एम्बुलेंस में लाया गया।
تو اس پہ ہمیں بحیثیت قوم متحد ہم اس وقت ہوئے اور اس کے بعد ایک آپریشن ہوا جس میں جو ہے وہ بہت سے دہشت گرد مارے گئے. لیکن ابھی بھی ہمیں دہشت گردوں کے لیے کلیئر جو اسٹنس کی ضرورت ہے لینے کی, اور اس جو دہشت گرد جس نے اس کی ذمہ داری قبول کی, احسان الاحسان, اس کو پکڑا بھی گیا لیکن پھر وہ ہماری جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کی کسٹڈی سے بھاگ گیا. اور آج جو 16 دسمبر جس دن اے پی ایس کے بچوں کی جو ہے وہ برسی تھی, اسی دن ہماری حکومت جو نالائق اور سلیکٹڈ حکومت ہے اس کی طرف سے طالبان قیادت کو جو ہے ویلکم کرنا اسلام آباد میں اور ان کے ساتھ میٹنگ کرنا, اس کی بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. اے پی ایس سبجیکٹ کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو صرف اور صرف کسی ایک ایریا میں اس کو ریسٹرکٹ نہیں کیا گیا. بہت سارے ایسے ایلیگیشنز تو نہیں بلکہ ویڈیوز اور فوٹیجز سامنے آئی جہاں پہ انٹرنیشنلی اس کی جو پوری ایک سازش ہے وہ بے نقاب ہوئی. جی جو اس کے جو اے پی ایس میں شہید بچے ہیں ان کے والدین کی بھی جو ڈیمانڈ ہے کہ جو اے پی ایس آنے کے بعد ایک انکوائری ہوئی اور جو اس کمیشن کی ایک رپورٹ تھی اس کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا, تو ہمیں اس کو بھی پبلک کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ سے جب بھی کوئی کمیشن رپورٹ ہوتی ہے, چاہے جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ ہو ماڈل ٹاؤن کی, چاہے اے پی ایس اٹیک کی ہو, یا پھر بلدیہ ٹاؤن کی بھی جے آئی ٹی اٹسیلف کتنی کنٹروورشل ہو گئی, اس میں کون قصوروار ٹھہرا جے آئی ٹی میں؟ ایک چوکیدار. ہمیں اب سے نہیں, کیا معاملات ہمیں ابھی سے نہیں, لیکن ہمیں 16 دسمبر جو 1971 سے جو وہاں اس وقت حمود الرحمان کمیشن بنی وہ بھی ابھی تک جو ہے نا وہ آفیشیلی پبلک نہیں کی گئی. تو ہمیں ان ساری کمیشنز کو جو پبلک کرنا چاہیے, اور ریئل جو کلپریٹس ہیں یہ جو ہے نا کسی پولیٹیکل پارٹیز پہ, کسی ایک حکومت پہ, کسی جو ہے نا کچھ جو وہ چوکیدار اور سپاہیوں پہ جو ہے وہ اس کی ڈالنا, یہ جو ہے بہت غلط ہے. جو ریئل جو کلپریٹس ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے. ٹھیک ہے, اے پی ایس اٹیک کے حوالے سے آصف بھاشانی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ جو کہ دل دہلا دینے والا انسیڈنٹ ہے, اور ہر پاکستانی اور ہر مسلمان, بلکہ نہ صرف پاکستانی بلکہ اوورسیز پاکستانیز بھی جو ہیں, اس میں بہت زیادہ ان کو دکھ ہوا اس انسیڈنٹ سے. انفارچونیٹلی اس طریقے کے انسیڈنٹس جو ہیں ہمارا مکار دشمن کرتا ہی رہتا ہے, لیکن اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ہماری انٹرنل بھی کچھ لیکنگز تھیں اس وقت بھی, جس طرح آج اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہے, اس وقت بھی اسی طرح سینیریو تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 16 دسمبر ایک بلیک ڈے آف پاکستان ہے. اس دن سانحات ہوئے ہیں. ایک تو اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کا سانحہ, دین اس کے علاوہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا سانحہ مسلمانوں کے لیے تھا سقوط ڈھاکہ, جس میں لاکھوں جانیں ضائع مطلب قربان ہوئی ہیں. اور اس سانحات میں, اور یہ بیسکلی یہ جو سانحہ ہوتا ہے یہ اچانک سے نہیں ہو جاتا ہے, یہ اس کے پیچھے ایک تسلسل سے چیزیں جو ہم مس ہیپس کر رہے ہوتے ہیں, ہماری غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, پھر وہ بڑھتے بڑھتے پھر وہ سانحات کا شکل بنا لیتی ہیں. تو اے پی ایس کا جو سانحہ ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا آیا ہے کہ ہم نے ٹیررزم کو اتنا اوپن مائنڈیڈ, مطلب جو چیزیں ایک تھا نا پھانسی کا دینا اور ایون جو سزا جزا, وہ اتنا ہمارا جوڈیشنل سسٹم اتنا ناکارہ ہو چکا تھا کہ ہر ایک شخص کو پتا تھا کہ ہم کوئی کرائم یا جرم کریں گے تو ہمیں چھوٹنا یا ہمیں سیف ملنا جو ہے نا, سیفٹی ملنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو ان کے جرم سے پہلے ان کے سیفٹی یا سیف کرنے کے جو نا امپلیمنٹیشن یا پلان ہو جاتا تھا. تو دیٹ از دی وے جس کی وجہ سے یہ معاملات بڑھتا گیا, اور پھر یہ آرمی پبلک اسکول 133 پھول جیسے معصوم بچوں کا قتل ایک اسکول کے اندر ہو جانا, یہ تو پوری دنیا ہی ہل گئی تھی. دین اس کے بعد ہم ایک قوم کھڑے ہوتے ہیں, پھر ایک تسلسل چلتا ہے وار اینڈ ٹیرر, مطلب جنرل راحیل شریف کے کمانڈ میں, اور اس کے بعد ہم ٹیررزم کے کمر کو توڑتے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے کہ آج کے دن وہ جو پرسنٹیج تھا اس وقت ٹیررزم کا, اور کہ کبھی بھی روزانہ 2-3 بم بلاسٹ ہونا ایک کامن بات تھی, وہ ہمیں مطلب فیل نہیں ہوتا تھا. تو اللہ کا کرم ہے آج وہ 1% بھی نہیں رہا. تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی, اور خاص طور پہ آرمی جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں, اور اس میں ISI ہے اور ISPR جو ہمارا جو 5th جنریشن وار, ابھی سب سے زیادہ جو ہمیں تھریٹ ہے, خطرات ہے, وہ سوشل میڈیا 5th
जनरेशन वॉर पर है। तो ISPR का जो परफॉर्मेंस है इतना माइंड ब्लोइंग है कि एग्जाम्पल इंडिया खुद दे रहा है अपने कंट्री को कि अगर सीखना है तो ISPR से सीखो कि कैसे वो मुल्क पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है। और ये इंटरनल खलफशार जो पैदा करने की साजिश पहले भी इंडिया में उन्होंने किया था और सकूते ढाका वजह बनी, तो वो अब भी उसकी कंटिन्यूटी जारी है। मगर इंशाअल्लाह ये मुल्क अल्लाह पाक के रहमत से और उसकी बरकत से कायम है और कायम रहेगा इंशाअल्लाह। एजाज खान स्वाति साहब, जब भी किसी मुल्क को खतरा होता है या उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, सिर्फ इंटरनल थ्रेट नहीं होता, उसको एक्सटर्नल थ्रेट भी होता है। इस वक्त जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात हैं जो कि हमेशा से रहे हैं, ज़ाहिर अपोजिशन का ही रोल प्ले करना है, लेकिन अपोजिशन का भी एक डोमेन होता है अपोज करने का। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो अपोजिशन का रोल है वो मुल्क के लिए ठीक है या मुल्क को खुदा ना खास्ते से खतरात हो सकते हैं? देखिए, मैं क्लियर हूँ, कौम भी क्लियर है। ऐसा नहीं है, बैरूनी साजिशें, बैरूनी कुव्वतें उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकती जब आपके अंदरूनी अलाकार मौजूद ना हो। सकूते ढाका का जिक्र किया गया, उस वक्त भी बैरूनी ताकतों से ज़्यादा अंदरूनी जो हमारे मसाइल थे, अवामिल थे, वो फैक्टर हम नहीं भूल सकते। लेकिन बहरहाल उस पर अब बड़े दर्दनाक किस्से, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं अब भी समझता हूँ कि इस वक्त जो अपोजिशन का जो रवैया है ये अफसोसनाक है। इनको देखना होगा कि इस वक्त हम किस क्राइसिस में हैं, किन हालात से गुजर रहे हैं। सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए इस मुल्क के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। सिर्फ अपने नोटों के लिए ये अपने जो अराकीन हैं या जो आवाम है इनको भेड़ बकरी समझकर उनको कुर्बान किया जा रहा है। तो इस रवैयों को बदलना होगा, इस रवैयों को चेंज करना होगा तो इंशाल्लाह। और दूसरा, अगर नहीं होगा, हमने बड़ी मुश्किल से इस मुल्क को खड़ा किया है, इस मुल्क के इदारों ने इस मुल्क को खड़ा किया है। मैंने कहा इसमें कुर्बानियाँ मौजूद हैं। किसी को भी इतनी आसानी से इस मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने नहीं दिया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। लेकिन शुरुआत तो ऐसी होती है ना, क्योंकि जो हमारा मकार दुश्मन है वो तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी क्रिएट करता है, हमारे खिलाफ हर जो मुमकिन कोशिश होती है वो भी करता है। तो फिर अगर इंटरनली हम लोग दुनिया के सामने कमज़ोर होंगे तो फिर किस तरीके से जो है मुल्क हैंडल होगा? सख्ती करनी होगी और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। जिस तरह जुडिशरी के हवाले से कहा गया, कुछ हमारा निज़ाम है जहाँ हमें बैठ कर इसके ऊपर चेंजिंग करनी होगी, चाहे वो तरामीम हो, चाहे कानून की तरामीम हो, चाहे कोई ऑर्डिनेंस हो, हमें सख्ती दिखानी होगी। देखें, इस मुल्क को लूटा गया बड़ी बेदर्दी से। किसी ने नहीं सोचा कि इस मुल्क का क्या बनेगा। आज जिस तरीके से ये हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अब हमें कुछ चाहे वो दहशतगर्दी हो या चाहे इस मुल्क के निज़ाम की ख़राबी के जो लोग ज़िम्मेदार हों, उनके लिए ऐसी अदालतें बनानी चाहिए कि जल्द अज जल्द फैसले हों और उन फैसलों पर फिर इम्प्लीमेंट भी हो। डॉक्टर गुलाम, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो अपोजिशन का रोल है, क्या वो एक प्रोडक्टिव अपोजिशन का है अपना, या फिर इस वक्त जो है नेशनल इंटरेस्ट नहीं बल्कि सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है? आपसे इसका जवाब जानूंगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान हमेशा से ही एक जो है एक गैप तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि अपोजिशन ने अपना रोल प्ले करना होता है टू अपोज एनीथिंग। लेकिन अब अपोजिशन क्या कोई प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रही है या प्रोडक्टिव रोल नहीं है, इसके ऊपर बात करते हैं। इस पर शॉर्टली बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन का काम होता है कि जो हुकूमत की गलत चीज़ें उनकी निशानदेही करे, तो करे ना, और विद इन द पार्लियामेंट और जो है वो विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट। लेकिन do you really believe कि इस वक्त आप लोग कर रहे हैं? जी, मैं वही बता रहा हूँ जी। तो जब ये चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर सॉर्ट आउट ना हो, जब जो है वो पार्लियामेंट को बिल्डोज किया जाए सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, तो फिर अपोजिशन के पास रास्तों पे आने का और जो है वो पब्लिक के साथ बाहर खड़े होने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता जी। लेकिन अगर आप कह रहे पार्लियामेंट में बात ये लोग नहीं करते हैं, तो फिर आप लोगों ने कब किसी एक प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट के ऊपर बात की? आप लोगों ने सवाल तो उठाए नहीं ना। आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन है, दैट्स इट ऑन जब भी बात जब भी अगर कोई अपोजिशन किसी चीज पे जो है वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो गवर्नमेंट का काम होता है कि उनको एड्रेस किया जाए। ये गवर्नमेंट जो है ना, वो मुझे तो 2 साल में आप लोगों ने कहां पे इख्तिलाफ दिखाया इनको? जो सवाल इनके साथ
کتنی کمیٹیز بنی, آپ جو ہے نا وہ الیکشن کے ریفارمز کمیٹی کے بارے میں کتنے اجلاس ہوئے, ڈاکٹر غلام کتنی اس پہ جو ہے وہ کس پروجیکٹ کے اوپر آپ نے سوال پوچھا, کیا آپ نے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں نا. آپ دیکھیں نا, جب اسٹیل مل کا مسئلہ اٹھایا گیا تو اس پہ جو ہے نا وہ اپوزیشن پارٹیز نے ود ان دا پارلیمنٹ اس پہ آبجیکشن اٹھایا. کیا کیا گیا, ایک جو ہے وہ اچانک سے ان کے گھر لیٹر بھیج دیے گئے جس سے ایک دو بندوں کی جو ہارٹ اٹیک سے جان بھی چلی گئی. چلیں آپ نے میں آگے سے سوال کروں گی. اپوزیشن نے جانتی ہوں آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہی کیا انہوں نے نکال دیا, نوکریوں کے وعدے کیے تھے لیکن الٹا نکال دیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر ایک ملک کی کیپیسٹی جو ہے اتنی نہ ہو کہ وہ اس سے زیادہ لوڈ برداشت کر رہا ہو اور وہ کمپیٹنٹ امپلائیز بھی نہ ہوں, انفلوئنشلی بھرتیاں ہوئی بھی ہوں, تو کیا نیشنل ایکسچیکر کو نہیں دیکھا جائے گا؟ اگر ہم تو فرسٹ سیکنڈ سوال مکمل ہو جانے دیں, اگر ہم لوگ زیادہ بوجھ برداشت کرتے ہیں جو ہماری کیپیسٹی ہے ہی نہیں, تو پھر تو لونز بھی زیادہ لینے پڑیں گے, انٹرسٹ بھی زیادہ آئے گا, پھر ملک فکس کیسے ہوگا اگر ایسے ہی چلانے دیں گے ہم؟ جب آپ جو ہے وہ 20 رکنی کیبنٹ کا وعدہ کر کے 120 رکنی کیبنٹ چلا سکتے ہیں, جب آپ جو ہے وہ 80 لاکھ روپے پر منتھ کی پے پہ ایک ریٹائر فوجی کو جو ہے وہ چیئرمین اسٹیل مل بھرتی کر سکتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ 4000 لوگوں کا جو ہے وہ ایک الٹرنیٹ نکال بھی سکتے ہیں. جب آپ نے جو ہے وہ ان سے جو اسٹیل مل کی اس وقت یونین ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی ہے. میرے ساتھ کچھ دن پہلے وہ ایک ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے جو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو تھے جو الیکشن جیت کے آئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف علوی, عمران خان نے آ کے جو ہے وہ جناح گیٹ پہ وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر جو ہے نا وہ جب ہم آئیں گے تو اسٹیل مل چلائیں گے, آپ کو چلا کے دکھائیں گے. پھر اس پہ انہوں نے جیسے انہوں نے ساری چیزوں پہ یو ٹرن لے لیا, اس پہ بھی یو ٹرن لے لیا آ کے. جب آپ آپ معافی مانگے قوم سے کہ بھائی میں نے جو الیکشن سے پہلے باتیں کی تھی وہ ساری جھوٹ تھی, میں نے جو چیزیں کی تھی وہ مجھے پتہ نہیں تھیں, میں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا آپ سے, اب میں آیا ہوں مجھے چیزیں پتہ چلی ہیں, یہ چیزیں. لیکن ہر چیز کا آپ اس پہ امپلائیز کو بٹھائیں, آپ ایک الٹرنیٹ نکالیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ ایکسٹرا احتجاج کر رہی ہے, تو الحمدللہ اس اپوزیشن نے نہ جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے, نہ اس اپوزیشن نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا ہے, نہ اس اپوزیشن نے جو ہے وہ کسی فورن پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ دورہ ملتوی کروایا ہے, نہ اس اپوزیشن ریڈ زون میں داخل ہوئی ہے, نہ اس اپوزیشن نے ایس ایس پیز کو مارا ہے, نہ اس اپوزیشن نے جو ہے وہ آ کے پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا ہے, نہ اس کی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر جو ہے شلواریں ٹانگی ہیں. تو جو یہ پہلے ماضی میں کر چکے ہیں یہ اپوزیشن, تو پھر بھی جو ہے وہ قانون کے دائروں میں جو جلسے جلوس جو حکومت جو اپوزیشن کا ایک جمہوری اور آئینی حق ہے اس پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہے. ٹھیک ہے, لیکن but the point is کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی غیر جمہوری اقدام نہیں اٹھایا, لیکن آپ لوگ پھر استعفے ڈائریکٹلی دے دیجئے, پھر اس میں کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ استعفے دے دیں, فارغ کریں ان کو, ہم پھر بھی ان کو وقت دے رہے ہیں. کیوں وقت دے رہے ہیں؟ روڈوں پہ وقت دے رہے ہیں, اکانومی ڈسٹرب ہو رہی ہے, جو ہے وہ کرونا پھیلا رہے ہیں آپ, جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ جب یہ جی بی میں الیکشن کی کیمپین کرتے ہیں تب کرونا نہیں پھیلتا. آپ لوگوں نے نہیں کی, تب کرونا نہیں, انہوں نے نہیں کی, ان کے ایم این ایز نے نہیں کی, ان کے وزیروں نے نہیں کی. یہ جو آج کل جو ہے آج آپ نے دیکھا ایک جگہ آج پھر جو ہے وہ سلیکٹڈ صاحب کھڑے ہوئے تھے کسی پروگرام کو. جب آپ ایک چیز خود کریں, جب آپ ایک چیز پہ خود عمل پیرا ہوں, پھر آپ دوسروں کو بھی اس پہ کہیں. جب آپ ایک چیز خود نہیں کرتے تو آپ کس منہ سے جو ہے دوسروں کو کہتے ہیں؟ وہ یہاں پہ اپنا حافظ آباد کا جلسہ جو ہے وہ آپ نے تو نہیں کیا تھا. حافظ آباد میں جلسہ کس نے کیا تھا؟ مجھے بتائیں نا. حافظ آباد کا جلسے میں کرونا حافظ آباد کے ایریا میں نہیں آتی, جو ہے وہ لاہور میں آتی ہے, پھر کرونا ملتان میں آتی ہے, جی بی میں جہاں پہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیمپین کرتے ہیں وہاں تو کرونا آتی ہے, جہاں وہ شہد والے گنڈاپور صاحب کرتے ہیں وہاں نہیں آتی. تو یہ دورہ معیار جو دوہری چیزیں جو ہے وہ کرنا, اور جو ہے وہ آپ وہ چیز کہیں جو آپ نے جو ہے وہ پاسٹ میں نہ کی ہو, جو آپ نے ابھی نہیں کر رہے ہو, آپ وہ اپوزیشن کو سکھائیں. آپ تو وہ رہ چکے ہیں جس نے جو ہے وہ ایس ایس پی جنیجو کو مارا, آپ تو
تو وہ رہ چکے ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کی گرل توڑی, آپ تو وہ رہ چکے ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, پی ٹی وی بند ہو گیا. میں تو ایک آپ تو وہ ہیں جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ آئی جی کی کیا اوقات ہے, آئی جی کو میں ایسے کر دوں گا, میں ویسے کر دوں گا. ایک مشورہ دوں گا پی ڈی ایم کو کہ مطلب دیکھیں کرونا ویسے تو کراؤڈ آ نہیں رہی ہے, کرونا کے آڑ میں ہی کووڈ 19 سے زیادہ جو خطرناک ہے نا سب کووڈ 18 ہے, جو پاکستان میں کووڈ 18 مسلط کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت میں یہ جاننا چاہوں گی اپوزیشن نے آپ لوگوں سے کہاں اختلاف کیا, کیا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت سے آپ کو لگتا ہے کہ اس 2-2.5 سال کے عرصے میں جو ہے کسی پروڈکٹیو پروجیکٹ کے اوپر سوال کیا گیا ہو کہ فار انسٹنس اگر یہ آپ کا پروجیکٹ تھا تو اس میں آپ نے کب ڈیڈ لائن کیا ہے, کس طریقے سے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اور اس پہ کیا لاگت لگ رہی ہے, اس پہ کیا اس طریقے سے بات کی اپوزیشن نے. رول تو پروڈکٹیو یہ ہوتا ہے نا. بالکل, اگر آپ کو ہمارا کوئی بھی چیز اکنامیکل پروسیجر وہ اس میں آپ کو کوئی پرابلم نظر آ رہا ہے یا ایون خارجہ پالیسی میں پرابلم نظر آ رہا ہے تو آپ ہمیں الٹرنیٹیو بھی بتائیں. تو ان کا بیسکلی الٹرنیٹیو کچھ پلان ان کا خود بھی نہیں ہے, بس ان کا جو مقصد ہے وہ پی ڈی ایم جو پورا مکس اچار جو جمع ہے وہ بیسکلی ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ این آر او دیتے ہیں ان کو, جو لوٹ گسوٹ جو 35 سال کا ایک کرتے ہیں اس میں ان کو ریلیف ملنا ہے, یہ ان کا مقصد ہے. لیکن پی ٹی آئی کا بھی ریکوری کا وعدہ تو اب تک پورا نہ ہو سکا نا, 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا, کون سی ریکوریز کر لی, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے صرف. تو میڈم بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو سلوگن ہے خان صاحب کا ہے کہ احتساب, ٹھیک ہے نا, احتساب اور انصاف, یہ ہمارا سلوگن ہے. احتساب اور انصاف کی بات ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف میں. اس وقت آپ کی اندر کابینہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بری طریقے سے اگر ایکسپوز ہو گئے نا تو پھر ٹویٹر کے اوپر پھر صرف اور صرف شاید پاکستان کا ایک ذلت آمیز چہرہ دکھائی دے گا. اچھا, میں پہلے ڈاکٹر صاحب کو رسپانس کرنا چاہوں گا. بڑے بھولے بادشاہ ہیں, کچھ بھی کہہ دیں, یہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے. انہوں نے اے پی ایس کی رپورٹ پبلک کرنے کی بات کی تو مطلب یہ کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں, کس کی حکومت تھی, کس کی ذمہ داری تھی؟ ان کی حکومت تھی, ان کی ذمہ داری تھی جو زرداری صاحب کو روڈوں پہ گھسیٹنا چاہتے تھے, جو ان کا پیٹ چھیر کے اس سے کرپشن کا مال نکالنا چاہتے تھے, ان کی حکومت تھی, ہماری نہیں تھی. کے پی کے میں آپ کی تھی بھائی جان, آپ شاید بھول گئے. حکومت یہ ان کا دیکھیں, یعنی کہ عظیم ترین ان کا بیان دیکھیں کہ یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا اس پہ قومی کمیشن بنا تھا, وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی, یہ آفرین ان کے اوپر. وہ ایک چلے ابھی تو آپ کی وفاقی حکومت ہے, وہ آپ ابھی پبلش کر دو. ہم نے پبلک کی ہے, دیکھیں اس کب کی ہے, 2016 میں سخت ترین حالات تھے, پاکستان تحریک انصاف دھرنے میں موجود تھی, اے پی ایس کا سانحہ ہوا, ہم نے اپنے بدترین دشمن 16 نہیں 14 ہم نے اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بیٹھے, صرف اس قوم کے مفاد میں, اس ملک کے مفاد میں ہم نے سب کچھ اپنے دھرنا ختم کیا. ہم نواز شریف جیسے یعنی کہ چور کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہے. ہم نے کہا یہ وقت ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, کنٹینیو کرتے ہیں. وقفے کے بعد میں جانوں گی کہ جو پچھلے دور کی اپوزیشن تھی اور آج کی حکومت, اور جو پچھلے دور میں جو ہے ایک سٹانس دکھائی دے رہا تھا ایک رفٹ کا جو آج بھی موجود ہے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے اپنا دھرنا روک دیا, اپنا پروٹیسٹ روک دیا ملکی مفاد میں. اس وقت بھی کیا کووڈ 19 سیکنڈ ویو کو دیکھتے ہوئے کیا اپوزیشن کو جلسے جلوس ختم کر دینے چاہیے, اور نہیں اگر کرنے چاہیے تو کیا استعفے فوراً دے دینے چاہیے آفٹر شارٹ بریک؟ ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا سٹانس جان رہی تھی. جی اجاز صاحب. دیکھیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا. آج پیپلز پارٹی اپنا رویہ دیکھے, اپوزیشن اپنا رویہ دیکھیں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے اسٹیل مل کی بات کی, مطلب کیا یہ اس قوم کو بالکل بے وقوف, جاہل, احمق سمجھتے ہیں؟ اسٹیل مل کو تباہ آپ نے کیا بھائی. پیپلز پارٹی نے اس ملک کے اداروں کو کھا گئے یہ لوگ. ایک اسٹیل مل کا رونا روئیں, پی آئی اے, اسٹیل مل, مطلب کون سا ادارہ بچا؟ پی ٹی سی ایل, ریلوے. 2.5 سال میں کیا آپ لوگ دوسری کی طرف گئے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں, سخت انہوں نے کہا نا, میں ان کی ایک بات سے متفق ہوں کہ جو مزدور ہے ان کو ریلیف ملنا چاہیے, اور وہ لوگ جن کی بڑی بڑی گردنیں ہیں ان کا پیٹ چیر کر پیسہ نکالنا چاہیے, اس ملک کے خزانے میں پیسہ آنا چاہیے. پی ٹی وی میں آپ نے کیا ٹرانسفارمیشن لے کر آ گئے آپ لوگ؟ پی ٹی وی کا تو وہی حال ہے. نہیں, اس طرح تو بہت سارے ادارے جب 11 جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, آپ کے خلاف کھڑی ہوں, صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے, اور روز میڈیا پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, ہونا یہ چاہیے تھا. دیکھیں, ہم نے چور ڈال دیا, لیکن آپ لوگوں نے چوروں کو آئیڈینٹیفائی کیا, چوروں کو سزا نہیں دی. میرا نہیں کام سزا دینا. ہم نے
پاکستان تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا. اسٹیٹ کا ایک پلر ہے, کیا آپ کو دیکھیں الوینا پاکستان دنیا کی تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ زرداری صاحب جو ملک کو چلانے والے تھے وہ جیل میں, ادی فریال تاربول صاحبہ جیل میں, اچھا نواز شریف جیل میں, مریم نواز جیل میں, ڈاکٹر آصف. اب عدالت تو میں عدالتی نظام ٹھیک ہونا چاہیے. جوڈیشل سامنے دکھائی دیتا ہے, یہ ہمارے جوڈیشلی سسٹم کی ناکامی ہے, میری ناکامی نہیں. لیکن یہاں پہ میں دوبارہ ایک شخص چوری کر رہا ہے سامنے اسے جیل میں ڈالا جا سوال سکتا مکمل سن لیجیے. اگر اسٹیٹ کے 4 پلرز ہوتے ہیں, ایک پلر بھی دوسرے پلر میں انٹروین نہیں کر سکتا. جس طرح ایگزیکٹو باڈی کا کام آپ لوگوں کا کام ہے, آپ لوگوں نے اسٹیٹ کی ریٹ قائم کرنی ہے, جوڈیشل سسٹم کا اپنا ڈومین ہے. اگر جوڈیشری کی طرف سے کہیں پہ کسی پہ کنوکشن آ بھی جاتی ہے, نواز شریف صاحب بہت بڑی ایگزامپل ہے, کنوکٹڈ مجرم ہے نا, باہر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی ایگزیکٹو باڈی کی ریٹ کدھر ہے, کدھر اسٹیٹ کی ریٹ ہی نہیں ہے کوئی حکومت کی آپ کی, تو وہ تو باہر بیٹھے ہوئے پیزا انجوائے کر رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, اور ان کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں, وہ اشتعال سے بھرپور تقاریر کر رہے ہیں. یہ آپ کا جو ہے یہ وعدہ تھا جو آپ لوگ کر رہے تھے کہ اسٹیٹ کو اس طرح گورن کریں گے. دیکھیں یہی وہ تماچا ہے جو اس سسٹم کے منہ پر آپ کے لگتا ہے کہ 75 سالوں سے سسٹم کو اتنا بھیانک کر دیا گیا ہے. دیکھیں 2 سال میں اگر آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ میں آ کر اس پورے نظام کو ٹھیک کر دوں گا تو یہ پاسبل نہیں ہے. کام کرنے دینا چاہیے, اور انشاءاللہ جوڈیشلی نظام میں سمجھتا ہوں کہ شدید ترین اس میں نئے قانون آنے چاہیے, وہ تو سختی سے ہونا چاہیے. لیکن جو ایگزیکٹو باڈی کا جدھر کام ہے, جدھر آپ لوگ کے اوپر ساری رسپانسبلٹی آتی ہے, وہاں جج صاحب نے جو ہے اپنی کورٹ سے جو ہے کنوکشن بھی دے دی, اور وہ کنوکٹڈ مجرم باہر انجوائے کر رہا ہے, کوئی اپنی سزائیں معاف کروایا, اپیل میں جا کے فیصلہ تبدیل کروا رہا ہے اپنی مرضی کا. یہ تو مذاق ہے, ملک تھوڑی ہے. دیکھیں یہی تو مذاق ہے کہ ایک شخص کا عدالتوں نے کہہ دیا, ڈکلیئر کر دیا کہ یہ چور ہے, اس کے بعد وہ نکلتا ہے یہاں سے باہر جاتا ہے, اور آپ کے ملک پر کیسے جانے دیا. دیکھیں جو رپورٹیں سامنے آئیں, چھوڑ دے رپورٹس کو, نہیں ایسا پاسبل نہیں ہے. اچھا اس اپوزیشن کہاں کھڑی تھی, آپ پرانا دیکھیں اپوزیشن کہاں کھڑی تھی, جی یہ دیکھیں نواز شریف صاحب ابھی جا رہے ہیں, ان کو دیکھیں اس اپوزیشن نے اس وقت کا جو رویہ تھا یہی رویہ آج بھی ہے. ان کو نہ اس ملک سے کوئی لینا دینا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ میں آج کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں نا استعفیٰ نہیں دیں گے, استعفیٰ میں مسلسل 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ چیلنج کرتا ہوں, کوئی استعفیٰ نہیں دیں گے, اپنا NRO چاہیے. جس دن ان کو اشارہ مل گیا خان صاحب کی طرف سے, اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی والے نون لیگ کو نظر نہیں آئیں گے, نون لیگ والے ان کو نظر نہیں آئیں گے, عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا, دوبارہ اس کی جانب آؤں گی, لیکن یہاں پہ پہلے آگے پیپلز پارٹی کا سٹانس جانوں گی, پھر دوبارہ آپ سے وہی سوال کروں گی جس کا جواب آپ نے مجھے نہیں دیا. جی ڈاکٹر غلام, اس وقت جو کنسرن ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ بہت ویلڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی جو ہے سرکس لگایا ہوا ہے, جلد سے جلوس کر رہے ہیں, عوام میں کووڈ-19 سیکنڈ ویو ہے اور کرونا پھیلا رہے ہیں, اور آپ نے استعفے نہیں دینے, ان کو ایک طریقہ کار سے ان کو فارغ نہیں کرنا چاہ رہے آپ لوگ بھی. استعفے جو ہے وہ ہماری پارٹی قیادت کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے, اور ود ان ڈیموکریٹک جو ہے وہ نارمز ایک طریقہ کار ہے, اور اس کی ایک ڈیڈ لائن جو ہے حکومت کو دے دی گئی ہے, جو جمہوری طریقے سے ایک چیز جو پروسیس ہے اس کو فالو کرتے ہوئے. باقی جہاں تک کووڈ مریم نواز کو آپ نے سنا ہوگا, وہ پہلے نواز شریف صاحب کہتے ہیں سب استعفے دے دیں مولانا صاحب کو, پھر مریم نواز صاحبہ آتی کہتی یقین کریں ہمارے پاس استعفے جو ہیں وہ جمع ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ان کو, اور لیکن ہم دے نہیں رہے. جو استعفے ہیں وہ, اور پھر کہہ رہی مانگے نہیں ہے, جو استعفے ہیں باہر لگ گیا ہے, جو استعفے ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین کو جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ اسپیکر آف دا اسمبلی, پروونشل اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو. ہم جو ہے وہ ڈرامے باز نہیں ہیں پی ٹی آئی کی طرح, جیسے پی ٹی آئی والوں نے استعفے دیے اور پھر جو ہے وہ اسمبلیوں میں واپس آ گئے, تو ہمارا وہ کام نہیں ہے. اگر ہم نے اسپیکر کو جمع, اگر ہم نے اسپیکر کے پاس جمع کروا دیے دے دیے تو واپس لیں گے, ہم واپس نہیں لیں گے. ہم نے جب اسپیکر کو سبمٹ کروا دیے تو ہم یو ٹرن نہیں لیں گے, اور ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کہ یہ میرا استعفیٰ نہیں کروائیں گے. جس دن ہم نے استعفیٰ اسپیکر کو جمع کروا دیے, ہم نے پی ٹی آئی کی طرح اس پہ یو ٹرن نہیں لینا. بہت سارے اینالسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے استعفے دینے ہی نہیں ہے. استعفے پارٹی قیادت کے پاس جمع ہونا سٹارٹ ہو گئے. یہ نہ آپ کی یہ استعفوں کی ڈیٹ یا استعفوں کا ٹائم نہ آپ کی خواہش پہ ہم کر سکتے ہیں, نہ بھائی جان کی خواہش پہ کر سکتے ہیں. وہ پی ڈی ایم کی قیادت اور ہر پارٹی کی اپنی قیادت
وہ مل بیٹھ کے ایک فیصلہ اور وہ ایک ڈیڈ لائن جو طے کریں گے اور وہ ایک ڈیٹ جب طے کریں گے تو ساری جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں وہ اکٹھے جو ہے اس کو جمع کروائیں گے. کریکٹ. لیکن سوال دوبارہ سے یہی آتا ہے یہاں پر کہ جلسے جلوس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا, پھر آپ استعفے دے دیں اور پھر جو آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے ڈائیکاٹمی کریٹ کر رہا ہے. پہلے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ استعفے سبمٹ ہمارے جو جلسے ہمارے جو حکومت مخالف جلسوں کی ایک جو ہے وہ سیریز تھی وہ مکمل ہو چکی ہے. ابھی جو 27 دسمبر پہ ہمارا جلسہ ہے وہ محترمہ کی برسی کا جلسہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا ایک اور سوال یہاں پہ آتا ہے ڈاکٹر غلام, پی ایم ایل این نے جو اپنا انداز اپنایا ہوا ہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایسا انداز اپنا سکتی ہے یا نہیں آگے آنے والے جلسوں میں؟ پی ایم ایل این جہاں تک پی ڈی ایم کے جلسوں کی بات ہے اور پی ڈی ایم کی بیانیے کی بات ہے اس پہ ہم سب متفق ہیں. آئیڈیالوجیز کی بات ہے, پی ایم ایل این کی ایک الگ آئیڈیالوجی ہے, پیپلز پارٹی کی ایک الگ آئیڈیالوجی ہے. جب حکومت اور جب اپوزیشن ہوتی ہے تو پھر ساری پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کہ عمران خان خورشید شاہ صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے جب اپوزیشن پارٹیز اکٹھی تھی. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں جو ہے وہ پارٹیز اکٹھی ہوئی یا ایک الائنس بنا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ ان کا بیانیہ جو اشتعال سے بھرپور ہے وہ اپنا سکتے ہیں اگر تو وزیر اعظم صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا کیونکہ وہ ایسے within constitution limits, within democratic limits. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی believes in democracy. تو کیا ڈیموکریٹک پارٹی کبھی بھی کسی ایک پورے جو ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرے گی؟ ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیریل کرنے کی بات ہم پہلے بھی نہیں کر رہے تھے. ڈیموکریٹک سسٹم کی لمٹس میں رہ کے جو آپ نے چیئرمین پیپلز پارٹی کا بیان جب بھی انہوں نے اس ٹاپک پہ بیان دیا ہے یا اسٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ودن ڈیموکریٹک لمٹس جو بھی کام کیا جائے گا ودن ڈیموکریٹک لمٹس کیا جائے گا. ڈیموکریسی کو جس چیز سے بھی نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. لیکن آپ کو پیپلز پارٹی کیونکہ جمہوریت کیونکہ پاکستان میں جمہوریت لانے کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں اتنی کسی کی نہیں ہے. جمہوریت آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت اور ان کے خون کی وجہ سے. تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے. اور اگر پی ایم ایل این نے جو ہے آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے کچھ زیادہ خطرناک کوئی ڈیل کر لیں گے, اگر پی ایم ایل این ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی اگر جمہوریت کو کسی بھی چیز سے خطرہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی سے. تو کیا پی ڈی ایم الائنس ٹوٹ سکتا ہے؟ پی ڈی ایم الائنس انشاءاللہ تعالی انٹیکٹ ہے اور پی ڈی ایم الائنس کے جو ہے وہ ٹی او آرز ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے اور ایک جو ہے ایجنڈا ہے اس کے باہر کسی کی بھی کسی کی الگ پالیٹکس ہے. ڈاکٹر غلام ایجنڈا کی بات کریں اور پی ڈی ایم کے اوپر بھی جو ہے یہی کہا جاتا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک ایجنڈا کے اوپر بات ہو رہی ہے لیکن ایک انفلیشن کے علاوہ تو اور وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ چاہیے اس کے علاوہ تو کوئی ایجنڈا نہیں دکھ رہا اس میں. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی پروڈکٹیو طریقے سے وہ سامنے آ سکتے تھے ایز اے پروڈکٹیو اپوزیشن؟ میڈم یہ پورا جو ہے نا یہ ایک ڈرامیٹک سناریو بن چکا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو پیپلز پارٹی کا جو ڈومین ہے اور جو ان کا کردار ہے وہ ایک طریقے سے نظر آ رہا ہے. وہ نواز شریف کو بھی پی ایم ایل این کو بھی نظر آ رہا ہے اور باقی پیپلز پارٹی ان لوگوں کو بالکل کنویں میں دھکیل کر دین پھر واپس آ جائے گی, اتنا ہی تنخواہ میں کام کرے گی جتنا ان کو پہلے مل رہا تھا. یہ میرا آپ لکھ لیں اسٹیٹمنٹ, یہ میرا انالائسس ہے اور یہ کنفرم ہے اور یہ چیز یہ سناریو ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور یہ پی ڈی ایم کا استعفے اگر آ جاتے ہیں تمام طور اپوزیشن جماعتوں کے تو اس کے بعد تو نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ اپنی لیڈرشپ کے بعد اسپیکرز کے پاس جو ہے سبمیشن اس کے بعد فردر جو ہے نیو الیکشن پروسیس اور الیکشن کے اوپر جتنا جو عوامی روپیہ خرچ ہوتا ہے نیشنل ایکسچیکر کے اوپر ایک نقصان ہوتا ہے تو ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہوتا ہے. چلے پھر وہ بھی اس اسٹیپ کی طرف بھی آ جاتے ہیں تو پھر کیا کیٹیگوریکلی پاسبل ہوگا وہ جو ایک دعویٰ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ اگر یہ لوگ استعفے دیتے ہیں تو ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے, کیا ہوں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف ایک وعدہ ہے؟ میڈم یہ استعفیٰ بیسکلی ایک لطیفہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. یہ بیسکلی ایک گیمکس چل رہا ہے کہ ہاں اور ایک پریشر ڈیولپ بلڈ کر رہے ہیں. ادروائز پیپلز پارٹی تو دینا ہی نہیں ان کو, یہ تو کنفرم ہے. نواز شریف تیش میں آ کر اور بیسکلی شاید
کہ پیپلز پارٹی کچھ ڈیموکریٹک ایک ہوتا ہے نا ڈیموکریٹک ایک سافٹنس رکھتی ہو اپنے اندر، مگر پی ایم ایل این تو بالکل یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی پاکستان نیریٹو میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ممکن ہے کہ کون اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو میں جا رہی ہے؟ مینس کہ آپ دیکھ لیں پاک فوج کو ملائن کرنا. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں جو 11 جماعتیں ہیں اس میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی ایک جماعت بہت سیفلی پلے کر رہی ہے، وہ اپنا جو ہے جلسے جلوس بھی کر رہی ہے لیکن وہ اشتعال نہیں پھیلا رہی؟ ہاں میں مثال دے دوں آپ کو. کراچی میں جلسہ ہوا، ٹھیک ہے، کراچی کے جلسے میں یہ ہمارے تھے محمود خان اچکزئی، انہوں نے آ کر اردو زبان کو ہی، ٹھیک ہے، پھر بلوچستان کو کوسچن کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ لاہور میں جا کر، ہاں لاہور میں جا کے لاہوریوں کو بھی مطلب غدار وطن کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے. مگر پیپلز پارٹی نے نواز شریف کو یہ کراچی کے جلسے میں خطاب کرنے کا موقع بالکل ہرگز نہیں دیا. دیکھیں پیپلز پارٹی کو جو موو کروا رہا ہے وہ پریزنٹلی جو دیکھ رہے ہیں ہم وہ بلاول زرداری صاحب ہیں، مگر جو انٹرنلی جو پتہ کھیل رہے ہیں وہ زرداری صاحب ہیں، اور ان کی ویری ویل سیٹ ہیں وہ نا، اور وہ تمام چیزیں آن بورڈ ہیں. تو یہ بیسیکلی میں اپنا یہ بالکل ایک جو ہے بالکل قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ خواہ کہ ان کے ڈرامے بازیوں کو جو ہے نا زیادہ سیریس نہ لیں، اور یہ ان کی ڈرامے بازی یہ لاہور کے جلسے ہی میں نظر آ گیا اور ادروائز کچھ نہیں ہے. اجاز خان سوادی صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ ساری بڑی باتیں کی عوام سے الیکشن میں آنے سے پہلے، اور جب آپ کو اب حکومت میں آنے کا موقع ملا، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت میں سارے لوگ شریف ہیں، سارے اچھے اور قابل اور اچھے سے کام چل رہا ہے اور کوئی کرپشن نہیں ہو رہی، اور کوئی کسی صرف ان ٹرمز آف فائنانس کی میں بات نہیں کر رہی، مورالز اور ایتھکس کی بھی بات کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے، اب میں شاید کیمرہ کے اوپر اتنا کھل کے بھی نہ بول سکوں لیکن آپ سمجھ گئے ہیں میں جس طرف آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، کیا وہ تمام تر چیزیں جو ہیں آپ کی پارٹی کو ویک نہیں کر رہی ہیں؟ آپ کی پارٹی کے جو آپ نے کلیمز کیے تھے اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ اس کو کون دیکھے گا؟ خان صاحب کو تو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کو سب پتا ہے، سب پتا ہے، کیا تو پھر یعنی ان کو یہ بھی پتا ہے جو غلط ہو رہا ہے. بالکل. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ خان صاحب ہی تھا جس نے کے پی کے کی گورنمنٹ میں اپنے ممبران کو باہر نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ جہاں کرپشن ہوگی، لاقانونیت ہوگی، کوئی ہیرا پھیری ہوگی، وہ برداشت نہیں کی جائے گی. ہماری مثالیں موجود ہیں. کیا اعلیٰ کردار ضروری نہیں ہے؟ اور پولیٹیشنز کے لیے اعلیٰ کردار ضروری نہیں ہے؟ ابھی آپ دیکھیں الوینا کہ ابھی خان صاحب ابھی پی ٹی آئی نے بل دیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں شو آف ہینڈز ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کرپشن سے اس ملک کو پاک کرنا چاہتے ہیں جہاں لوگوں کی قیمتیں نہ لگیں. دیکھیں کہیں سے تو پہلا سٹیپ لینا ہے، ہم لے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بالکل واضح ہے. جو ایک پرانا طریقہ کار تھا کسی کمپیٹنٹ شخص کو کام دینے کے لیے اس کو بلیک میل کرنا، اس سے کوئی غلط کام لینا، آپ لوگوں کی دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے. آپ کو خبر ہے اس کی؟ ہمارا سسٹم انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ لوگ یہی آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز یہی ہیں. تو اگر کر رہے ہیں کہیں پر کوئی چیز آئیے آپ تب کرے گا. دیکھیں کوئی ایک چیز ثابت کریں جہاں کسی ابھی کے پی کے میں ثابت ہوا کہ کسی شخص کے اوپر ایلیگیشن لگا، خان صاحب نے ان کو منسٹری سے ہٹا دیا. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، ایلیگیشن پر ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کو موقع دیا جاتا ہے. بہت بڑی بگ فشز اور پورا نیٹ ورک ہے، اس طریقے سے کوئی نہیں بتا سکتا. دیکھیں میں نے کہا کہ سسٹم کا ایک نظام ہے. یہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں بدقسمتی سے جو چلے آ رہے ہیں مختلف پارٹیوں کا. لیکن دیکھیں چیزوں کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا. ہمارا پہلا ٹرنیور ہے، ہماری پہلی باری ہے. اس میں ہمیں بہت سی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب آج چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو، یہ ہر بات کرے گی، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ خان صاحب نے کہیں کرپشن کی ہے یا چوری کا. خان صاحب نے نہیں کی، لیکن جو ساتھ میں بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جب خان صاحب اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا وہ برداشت بھی نہیں کرے گا. جو کابینہ بیٹھی ہوئی ہے چیزیں سامنے آئیں گی تو اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بالکل بھی برداشت نہیں ہے کرپشن. اور جہاں کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو بدقسمتی ہم یہ کچھ ہی لوگ ہیں نا، تو نکالنا ہوگا، کالی بھیڑوں کو پہچاننا ہوگا. کیسے نکالیں گے؟ بہت مشکل کام ہے یہ. دیکھیں اگر کہیں پر کوئی ایلیگیشن لگا ہے، میں ان سے کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ آج 2.5 سال ہونے کو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بتا دے کہ ایک کرپشن کا کیس یہ لے کر عدالتوں میں گئے ہوں. ایک کرپشن کا کیس جو خان صاحب نے اگر کہیں پر کوئی فیصلہ بھی کیا ہے تو وہ اپنی معلومات کے تحت لیا. یہ لوگ نہیں گئے.
بڑے بڑے پروجیکٹس آئے. یہ بتا دیں ایک عدالت میں گئے ہوں کہ بھائی یہ نمائندہ یہ منسٹر یہاں پر کرپشن ہوئی ہے, یہ بتا دیں نہیں گئے. صرف یہاں بیٹھ کر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, اور یہ کہیں گے بھی کیا, اپنی چوری سے جان چھوٹے تو کوئی اور بات کرے نا. پہلے دن سے لے کر آج تک یہ جب تک چلتا رہے ان کو اپنی چوری کی فکر ہے, بس کہ ہمیں نہ پکڑا جائے باقی جو بھی. ڈاکٹر غلام آپ لوگ کو, اور میں ان سے کہتا ہوں یہ جو میں اس کی مذمت کرتا ہوں, یہ کہ یہ غلامانہ سوچ جو ہے کہ بھائی آپ نے استعفیٰ کا وہاں دینے, بھائی آپ کو دینے تو جائیں قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس جمع کروائیں. لیکن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں خدا را ان خاندانوں کی چوری سے نکلیں, ہمیں ہیلپ کریں, ہمیں بتائیں کہ اگر حکومتی ایوانوں کے اندر بھی کوئی شخص چور ہے تو مل کر ان کو نکالتے ہیں. یہ اپنی چوریوں سے نکلے تو کسی اور کی بات کریں. بس وہ خاندانوں کی چوری, زرداری صاحب نے کہہ دیا, پوری ایم این ایز ایم پی ایز پارٹی لیڈران بس اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ گئے. یہ وہ غلامانہ سوچ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ عوام نے منتخب کر کے ان کو ایوانوں میں بھیجا, یہ وہاں سے بات آئی اور استعفیٰ لکھ کے وہ لیڈرشپ کے پاس, یعنی کہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے غلام ہیں آپ کے. یہ قوم ہے, یہ بدلنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر غلام آپ لوگوں نے جو بھی اس وقت جو سیناریو بلڈ اپ ہوا ہے اپوزیشن کی طرف سے, صرف جلسے جلوس, روڈ کے اوپر پروٹیسٹ, اس سے نہ عوام کو فائدہ ہے نہ ملک کو فائدہ ہے. اگر آپ لوگ استعفوں کی بات کرتے ہیں تو کیٹیگوریکلی آپ لوگ کو استعفے جو ہے سبمٹ کر دینے چاہیے, کیونکہ اس کے بعد ہی نیکسٹ اسٹیپ ہو سکتا ہے. اس طرح آپ لوگ کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی, صرف اور صرف سرکس ہی چلتا رہے گا. سیکنڈلی اگر آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا تھا تو ان کی کمیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کی جو کالی بھیڑیں موجود ہیں ان کے اندر ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. ہو سکتا ہے خان صاحب کو پتا نہ ہو سکتا ہے پوری کابینہ کو نہ پتا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام تر ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہو. آپ لوگوں نے ٹائم اور انرجی اس طریقے کے کام میں کیوں نہیں لگائی؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ بھائی یا بہت سادہ ہیں یا بھائی جو ہے نا وہ یادداشت بھائی کی کمزور ہے. تو میں ان کو پہلے تو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب خان صاحب نے جو ہے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے استعفیٰ مانگے تھے تو پہلے بھی ان کے جو ایم این ایز تھے انہوں نے پہلے جو ہے وہ جا کے بنی گالا میں جو ہے وہ استعفیٰ جمع کروائے تھے. اس کے بعد جو ہے اسپیکر کے پاس گئے تھے جس سے بھی یہ مکر گئے تھے. اور یہ اتنے آپ لوگ بھی مکر جائیں گے الحمدللہ, ہم جو ہے یوٹرن والے نہیں ہیں. ہم جو اسٹیپ لے لیتے ہیں پھر ہماری جان بھی چلی جائے ہم اس پہ بھی جو ہے ریسیو کیوں نہیں کیے, ہم جو ہے وہ اس پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, باقی رہی سوال جو ہے وہ آپ کی کہ خان صاحب کو پتہ نہیں ہے یا جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ جب خود جو ہے وہ وہاں سے مستفید ہو رہے ہوں, جب وہ خود ان کی جو مافیاز کی جو سرپرستی وہ خود کر رہے ہوں, جب ان کی جیبوں میں اور اے ٹی ایموں میں ان کے ہاتھ ہوں, تو ان کو کہاں سے وہ نظر آئیں گے؟ مجھے بتائیں نا کتنے پیسے جو ہے وہ چینی کے ترین صاحب سے کتنے یہ کر رہے ہیں نا, چینی اسکینڈل کو ہم آئیڈینٹیفائی ہم نے کیا, کتنے پیسے انہوں نے مجھے بتائیں نا کتنے پیسے انہوں نے ریکور کیے. آٹا اسکینڈل سے انہوں نے کتنے پیسے ریکور کیے. کانفلکٹ آف جو سب سے بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ, رزاق داؤد کی کمپنی کو انہوں نے جو ہے وہ ڈیم کا ٹھیکہ دیا, وہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے بات کی کہ جو ہے وہ جوڈیشل ریفارمز کی بات کی. اور یہ کیوں کریں گے جوڈیشل ریفارمز؟ یہ خود جو ہے وہ اسٹے آرڈرز کے پیچھے چھپتے ہیں. ان کے جو ہے فورن فنڈنگ کیس ہو, ان کا ہیلی کاپٹر کیس ہو, ان کا جو ہے واڈا کا کیس ہو, ان کا جو ہے سواتی صاحب کا کیس ہو, اور جو ان کی اس میں حکومت میں پکڑا جاتا ہے یا جو گلٹی ہوتا ہے ان کو یہ جو ہے وہ 2-3 دن کی ریلیکسیشن دے کے پھر دوسرے کسی جگہ ریشفل کر دیتے ہیں. آپ فردوس عاشق اوان دیکھیں, کرپشن کے چارجز پہ ان کو وفاق سے ہٹایا, صوبے میں بھیج دیا. مورلی جو ہے وہ جو غلطیاں کی فیاض الحسن چوہان نے جو ہے وہ ہماری ہندو کمیونٹی کے بارے میں غلط ریفارم دیے, اس کو جو ہے کچھ دن ہٹایا پھر وہیں پہ رکھ دیا. آپ جو بھائی نے آپ کا جو سوال تھا جس کو گول مول کر گئے بھائی مورل کرپشن کا, وہ یہ کیوں کریں گے؟ وہ خود جو ہے وہ سرٹیفائیڈ امریکہ کی جو ہے وہ کورٹ سے جو خود سرٹیفائیڈ ریپسٹ ہے, وہ کہاں سے جو ہے لوگوں کو وہ کرے گا شیخ. اور ان کا جو ٹیکنیک ہے وہ بڑی جو ہے نا وہ منفرد ٹیکنیک ہے. پہلے ویڈیو بناؤ پھر اس کو عہدہ دو, چاہے وہ بندہ بلیک میل رہے. چیئرمین نیب ہو, شیخ رشید کو جو ہے وہ وفاقی وزیر بنایا داخلہ کا, دوسرے دن اس کی ویڈیو لیک کر دی. دوسرے وزراء کی بھی ویڈیوز اور جو ہے وہ چیزیں لیک کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کو اگست میں یاد ہوگا آئی ایس پی آئی کی طرف سے
سب کو جو ہے ایک کلیئرلی کہا گیا تھا کہ انڈینز جو ہیں وہ سب کے جو گیجٹس ہیں اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. یہ لڑکیاں ہر پولیٹیشین کو سیدھے کرنے مجھے بتائیں نا, یہ انڈیا نے جو ہے یا مودی نے تو لڑکی نہیں بھیجی تھی جو ہے وہ شیخ رشید کے پاس. آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں اس میں اپنا بھی تو اب خان صاحب نے اس پہ کرنے چاہیے نا, ان کو. آپ مجھے بتائیں جتنے بھی ابھی ریسنٹ میں مورل کرپشن کے سکینڈلز ہوئے کس کے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے ہوئے یا پیپلز پارٹی کے ہوئے؟ میں نے بتانا چاہ رہی تھی, انہوں نے بول دیا. ایک تو میں مذمت کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے اوپر امریکہ میں ریپسٹ کیس تھے, یہ ثابت کریں, اگر ثابت نہیں کرتے تو یہ معافی مانگے. خان صاحب کے اوپر امریکہ کی کسی عدالت میں ریپسٹ کا کیس نہیں چلا. سیتا وائٹ کا کیس ساری دنیا کو پتا ہے, سیتا وائٹ سب کو پتا ہے سر. تو وہ ریپسٹ نہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. پرائم منسٹر ہے تو سیتا وائٹ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں انہوں نے ان کا یہی وطیرہ ہے. یہ آج ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے محترمہ کی تصویریں نکالی. ٹک ٹاک کی لڑکیوں کو ہم نے بھیجا ایان علی صاحبہ کے کرتوت دنیا کو پتہ ہیں, لیکن ہم سیاست میں یہ چیزیں نہیں لے کر آنا چاہتے. ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں آ کر. میں یہ کہوں گا کہ جو یہ سانحات ہوتے آئے ہیں, بڑے بڑے سانحات, اگر ان سے ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا